बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी गहमा गहमी के हवाले से, और आपको बताते चलें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के जो मुज़ाकरात थे वो अब अपने अख्तामी मराइल में पहुँच चुके हैं। यानी ये मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं। 48 घंटे बाद मुत्तहदा की जानिब से ये फैसला किया जाएगा कि आया वो हुकूमत का साथ बरकरार रखेंगे या अपोजिशन का साथ देंगे। इससे कबल काफ लीग, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक स्ट्रेटजी पे चल रही थी। यानी ये तीनों पार्टियों का ये फैसला था कि जिस तरफ काफ लीग या बलूचिस्तान अवामी पार्टी या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये फैसला करेंगे कि हुकूमत या अपोजिशन की जानिब जाना है, उसी जानिब ये तीनों पार्टियां जाएंगी। लेकिन अचानक जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला की ऑफ़र कर दी गई तो उसके बाद हालात अक्सर बदल गए। लेकिन दूसरी जानिब काफ लीग के अपने ही कुछ अरकान, ख़ास तौर पे जो बशीर चीमा हैं, उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया और ये कहा कि वो किसी भी सूरत हुकूमत का साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे सकते। चाहे उनकी पार्टी ये फैसला कर भी ले कि उसे हुकूमत के साथ जाना है, लेकिन वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब जमहूरी वतन पार्टी की जानिब से अपोजिशन का साथ देने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उसमें से भी कुछ अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका झुकाव ज़्यादा जो है वो हुकूमत की जानिब है। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि बहुत वाज़ेह अल्फाज में पहले कहती चली आ रही थी कि शायद अब जो सॉल्यूशंस निकलने हैं, जो मसाइल का हल निकलना है, वो अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से ही निकलेगा। लेकिन अब उनकी जानिब से नपे तुले बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो मीडिया पे जाने से अपने नुमाइंदों को रोक भी दिया गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और किसी को भी जो पहले जिस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स पे या जो इंटरव्यूज़ ले लिए जाते थे उस पर भी ममानियत लगा दी गई है, ताकि जब तक कि पार्टी फैसला नहीं कर लेती कि उसे हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का साथ देना है, उस वक्त तक किसी किस्म का कोई ऐलान ना किया जाए। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, इसलिए कि अब इसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनती हैं, तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देती, या फिर वो अपोजिशन का साथ देते हुए तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देती हैं। मेरा नाज़रीन, इन तमाम हवालों से बात करेंगे और ख़ास तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात चलते रहे, जो बातें तय पाईं, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये भी दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ के साथ उनकी अलहदा सूबे के हवाले से भी बात हो गई और मुख्तलिफ ऐसी कानून साजियों के हवाले से बात हुई है जिनके बाद मुत्तहदा ने यह फैसला किया था कि वो अपोजिशन की जानिब जाए। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट हैं CM सिंध के बराए ज़िला शर्की और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। इकबाल साहब खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं सर। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हुए, जो चीज़ें चलती रहीं, एक तो इतने लॉन्ग स्टैंडिंग मुज़ाकरात और तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी कोई वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यानी जो अब तक यही कहा जा रहा है कि नहीं, कभी मुत्तहदा की जानिब से बयान आता है कि जी ठीक है सिंध में वो साथ होंगे आप लोगों के, और अब थोड़ी सी आपकी दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमारी बात होती है, तो वो वाली बात नहीं जिस तरह पहले की जाती थी मुत्तहदा के लिए। क्या कहेंगे सर, क्या समझते हैं मुत्तहदा आपका साथ देगी या नहीं देगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो देखें, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद जब जमा करवाई थी तो कतई तौर पर उस वक्त तमाम जो हुकूमत की कोalition पार्टनर्स हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थे। मुलाकातें ज़रूर हुई थी और डिपेंड करके नहीं कहा, जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई वो डिपेंड कर नहीं की गई थी कि अगर MQM साथ होगी या काफ लीग साथ होगी या बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ होगी तो हम अदम एतमाद जो है वो जमा करवाएंगे। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनका होमवर्क कंप्लीट था। लेकिन चूंकि आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो
مزاجن اس طرح کے پولیٹیکل لیڈر ہیں جو سب کو ساتھ لے کر چلنے پہ بلیو کرتے ہیں، جس کا جتنا اسٹیک، جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر چلنے پر وہ بلیو کرتے ہیں. اور انہوں نے جو اپنے 5 سال کا ادوار انہوں نے گزارا بحیثیت صدر، وہ ساری دنیا نے دیکھا، انہوں نے اسی طرح گزارا. اور اسی وجہ سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کا پلان تھا. اگر یہ کہیں، اگر ہم اس طرف جائیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ ساتھ آئے گی تو ہی اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر متحدہ قومی موومنٹ ساتھ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمارے صوبے کے لیے بھی، ہمارے شہر کے لیے بھی، اور خود ایم کیو ایم کے لیے بھی، جو خالد مقبول صدیقی صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ میں ضرور کوٹ کروں گا یہاں ڈاکٹر صاحب، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس آنے والی ہیں. تو میں کہوں گا ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ آپ کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی جو چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ شاید دوبارہ آپ کی طرف واپس آ جائیں. لیکن جن لوگوں نے چھینی ہے، جب تک آپ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. اور آپ ہی کے پروگرام میں اکثر میں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب اس بات پہ کہ اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اور پی ٹی آئی کو کراچی کا ڈبل مینڈک دے دیا گیا، تو جو ڈبل مینڈک دیا گیا اس میں زیادہ تر مینڈک جو تھے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے گئے تھے. تو تکلیف جو ہے اس مینڈیٹ کی زیادہ، ہم سے زیادہ، کئی زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ چونکہ جڑے رہنے میں ہی ان کا اپنا اسٹیک بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیڈرل سے اگر انہوں نے 162 ارب روپے اگر فیڈرل نے دیے ہیں تو بالکل ان کو ساتھ رہنا چاہیے. 1100 ارب روپے دیے ہیں تو اس وقت سوال اور ہے نا سر، دیکھیں حکومت اس وقت جو چیزیں متحدہ قومی موومنٹ کو آفر کر رہی ہے، شاید آپ لوگ وہ آفر کرنا افورڈ نہ کر سکیں. جب وہ قاف لیگ کو 5 سیٹوں پر وزارت اعلیٰ پنجاب کی سونپ سکتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ کی گورنرشپ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، اچھا متحدہ قومی موومنٹ کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے رہنما مختلف پریس کانفرنسز میں کہتے رہے اور دعوے کرتے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مین مقصد جو ہے نا وہ قانون سازی ہے. صوبے کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو جائے گی، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو جائے گی، اور اس حوالے سے شہباز شریف سے کلیئر کٹ بات ہو چکی ہے. ہم اپوزیشن میں جا ہی اس لیے رہے ہیں کہ یعنی ہم اپوزیشن کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کی قانون سازی ہوگی، ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ہماری حق تلفی نہیں ہوگی. اٹ مینس کہ انہوں نے ارادہ کر لیا. اگر آپ کی اگلی بات سر، لیکن یہ ارادہ اس وقت تک کیا تھا جب قاف لیگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھی. اس میں بڑا بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے اعلانیہ طور پر. اور ابھی قاف لیگ کا بھی دیکھیں، یہ دونوں آفرز جو ہیں قاف لیگ کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا کہ 2 قسم کی گفتگو ہو رہی ہیں اس وقت. اور سر کیا یہ بات درست ہے کہ قاف لیگ آپ تو راضی تھے، آپ کی جماعت تو قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دینے کے لیے راضی تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی کہ قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دی جائے. بات درست ہے سر یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنا قاف لیگ کے نون لیگ کے ایک رہنما جو ہیں، انہوں نے کیا نام ہے ان کا، فیصل آباد سے جو ہیں، اس وقت ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے آج اپنے اسٹیٹمنٹ میں، رانا ثناء اللہ، انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جناب جب ہم نے تحریک عدم اعتماد پنجاب کی جمع کروائی تھی تو اس سے 1 رات پہلے ہمارا طے ہوا کہ صبح 9:30 بجے قاف لیگ نے اور نون لیگ نے بیٹھ کے طے کیا کہ ٹھیک ہے سی ایم شپ آپ کو دینے کے لیے ہم راضی ہوں. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سے ضرور ہوئی ہے، آپ کی ایک حد تک بات درست ہے، لیکن طے پا چکا تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 9:31 پہ چودھری شجاع صاحب کا فون آیا کہ جناب ابھی تک آپ نے عدم اعتماد کی تحریک جمع نہیں کروائی، جو کہ 9:45 پہ جمع کروا دی گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قاف لیگ نے شاید پہلی بار اس طرح کی جو وعدہ خلافی ان کے اینڈ پر ہوئی ہے، شاید سیاسی تاریخ میں وہ پہلی بار ہوئی. اور اس کا انہوں نے الزام مونو چلائی پر لگایا ہے کہ انہوں نے شاید ان کی وجہ سے اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، لیکن وہ بہتر ہو جائے گی. تو کہیں نہ کہیں آپ کی بات ایک لمحے کے لیے میں مانوں کہ درست ہے کہ ضرور کی ڈیٹ سے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اپوزیشن جماعتوں میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے حکومت لے کے قانون سازی کر کے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کر دینی چاہیے اور نئے الیکشن کی جانب جانا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں مان رہی ہے، اس لیے کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹینیور 5 سال کا مکمل ہو؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلے دن سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مزاج ہے کہ جو بھی حکومتیں ہوں اور اسمبلی کا جو ٹینیور ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا
تو ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں یہ سب ہم اس بات کے حق میں نہیں ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ ہم دیکھیں الیکشن کی جانب جائیں. میں اس طرف میرے علم میں نہیں ہے یہ بات آپ, لیکن میں اپنی پارٹی کا مزاج بتا سکتا ہوں, اپنی پارٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ میری پارٹی یہ جانتی ہے کہ جو جمہوریت پروان اسی طرح چل سکتی ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کریں. دیکھیں آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا 2008 سے 13 والی ہماری حکومت تھی, ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی کو اٹھائے لیکن 5 سال پورے کیے. میاں صاحب کی حکومت آئی, خاقان عباسی جو نیکسٹ پرائم منسٹر تھے لیکن 5 سال پورے کیے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ود ان دا ہاؤس جو ہے وہ تبدیلی اگر ہو جاتی ہے, ان ہاؤس تبدیلی کوئی ہو جاتی ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی بندہ اگر وزیر اعظم, دیکھیں اگر یہ شاید اس کا وقت تو گزر گیا, وہ تو ٹائم گزر گیا. وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی تو شاید بن سکتی تھی, بٹ ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. دیکھیں آن پیپر تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کا نامزد کردہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ بھی نہ لے سکے اگر وہ لوگ نااہل ہوتے ہیں جو فلور کراسنگ کر کے آپ کے ساتھ آتے ہیں. سر یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے. دیکھیں وہ تو ایک پروسیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ شاید آپ کے لیے تحریک عدم اعتماد تو کامیاب کرا لیں, لیکن آپ کے لیے اعتماد, آپ کے وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں وہ گنتی یہ کہتی ہے سر وہ ایک پروسیس ہے. اگر جو پاکستان کی تاریخ میں فلور کراسنگ کرنے والا آج تک کوئی نااہل ہوا ہے تو ضرور ہو جائیں گے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اور لا تو ہے, قانون تو ہے نا, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ تو وقت بتائے گا. سر نااہل استعفیٰ دینا پڑے گا. جو اگر ووٹنگ کاؤنٹ ہو بھی جاتی ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی استعفیٰ ہے نا. دیکھیے ریزنس ہوتے ہیں, استعفیٰ نہیں ہے. پارٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وہ اسپیکر کو لکھتا ہے, الیکشن کمیشن کو لکھا جاتا ہے, شوکاز نوٹس انہوں نے وہ جواب بھی دے دیے. انہوں نے وہ شوکاز نوٹس کے ذریعے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ پارٹی کے ساتھ ہو یا نہیں, انہوں نے کہہ دیا جی ہم پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا اختلاف ہے رائے پر. تو لیکن جب وہ پارٹی کے ساتھ ہیں, دیکھیں انہوں نے شوکاز میں اگر یہ کہتے کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو شاید پروسیس اسی وقت شروع ہو جاتا. تو تحریک انصاف نے جو پتہ پھینکا تھا وہ شاید وہ لیفٹ کر گئے. جلسے کی وجہ سے اپوزیشن کی باڈی لینگویج میں ڈفرنس نظر آ رہا ہے. جو باڈی لینگویج آپ کی اس جلسے سے پہلے تھی وہ اب نہیں نظر آتی. جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے چیئرمین بلاول زرداری کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کی تحریک اب ہار چکے ہیں, یعنی وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں ان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں تحریک عدم اعتماد سامنا تو کرنا پڑے کامیاب ہو جانے میں اور سامنا یہ الفاظ ہیں جو ناقدین ہیں یا جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج بہت جلدی مختلف نظر آئی, اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ قاف کی جو قاف لیگ سر کتنی سیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی. سر 5 سیٹ بھی میٹر کرتی ہیں. کتنی سیٹس ہیں؟ 5 سیٹس ہیں. اختلاف رکھتے ہیں. ان کی قومی اسمبلی کے 3 ممبران نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کو ووٹ کریں گے, کہا ہے نا. دیکھیں یہاں پر صورتحال الگ ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن کے اندر جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جیت گئے تھے حکومت کے مقابلے میں, تو خان صاحب جی آگے بڑھ کر آئے جی اب چونکہ مجھے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس لیے میں میدان میں حاضر ہوں. چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو لوگ مینیج کرتے تھے وہ اس وقت کے ساتھ تھے. اب جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے, اس کا ٹائم گین کر رہے ہیں آپ, اس کو ڈیلے ٹیکٹکس میں لگے ہیں, تو آپ دلیری دکھائیں نا. سر کیا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو مینیج کیے جاتی ہیں چیزیں, سر میں اسلام آباد میں تھا, وہ اس کا جھکاؤ بدل گیا ہے. نہیں اس کا جھکاؤ کہیں بھی نہیں. چودھری برادران کا حکومت کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سر باپ پارٹی کے اپوزیشن کے ساتھ آنے پہ کیا کہیں گے پھر آپ؟ سر اس میں بھی زبیدہ جلال اور نہیں سوری وہ تو جمہوری وطن پارٹی کی, باپ پارٹی بھی سر ابھی کنفرم جب تک سر تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر دی جاتی اور اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کسی بھی ممبر کے بارے میں یا اتحادیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. وہ تو پھر سب پر لاگو ہوتا ہے. پھر یہی فارمولا قاف لیگ پر بھی لاگو ہوتا ہے, یہی متحدہ قومی موومنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں یہاں آپ نہیں سمجھتے تحریک عدم اعتماد میں دیر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی, یعنی جو پہلے کی تیاری تھی جس وقت سندھ ہاؤس میں یہ تمام چیزیں ریویل کی گئیں, اگر اس کے آس پاس اس کے 1-2 دن قریب میں یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی تو نتائج یکسر مختلف ہو سکتے تھے اور حکومت اس ڈیلے ٹیکٹکس میں کامیاب ہوئی. دیکھیں وہ اپنے پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب تک ان کا رائٹ ہے, لیکن انہوں نے جو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے اس کا بھی بھگتان بھگتنا تو پڑے گا ان کو, آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا. دیکھیں میں نے آپ کے ڈاکٹر صاحب شروع میں کہا, پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یا تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں
وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر عدم اعتماد کی تحریک پر گئی تھی. اور اگر جو پہلے عمران خان نے عدم اعتماد کا ووٹ لیا تھا وہ ہم نے نہیں دلوایا تھا, وہ خود انہوں نے لیا تھی جی مجھے چاہیے, مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے. اسی طرح جرت کا مظاہرہ کر دیتے اور کہتے جناب ٹھیک ہے چونکہ اپوزیشن نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ممبرز جو ہیں وہ شاید انحراف کرتے ہیں تو مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے, اخلاقی طور پر ہی کر دیتے, جرت کا مظاہرہ کرتے, دلیری کرتے. پیش ہو جانے کے بعد تحریک عدم اعتماد ہی اعتماد کا ووٹ ثابت ہوگی اگر کامیاب نہیں ہوئی. کامیاب ہو گئی تو آپ کی عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, آج ناکام ہوئی تو یہ آٹومیٹکلی وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ ہوگی. یہ قانون ہے سر, ان کو دوبارہ اگر نمبرز ہم نے پورے کرنا, ہاں نمبرز آپ نے پورے کرنا, اگر منحرف ارکان آپ کے ساتھ رہتے بھی ہیں تب بھی عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رہتے ہیں نہیں, اور نمبر پورے آپ کے نہیں ہوتے. رہتے ہیں نہیں سر, ہیں. ہاں دیکھیں میں ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد سے آیا ہوں اور جتنے بھی منحرف ارکان آپ نے دیکھے ہیں اس سے کئی زیادہ میں ملاقات کر آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ سے, جوابات شوکاس کیا ہیں ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ سر جواب تو شوکاس کا ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا ہاں, میں نے اگر پارٹی وائلیشن کی ہے تو اگر میں نے پارٹی کے کسی فیصلے سے جو ہے اعتراض کیا ہے تو مجھے اگر پارٹی شوکاس دے گی تو میں کہوں گا کہ میں ہوں پارٹی کا ممبر پر مجھے فلاں بات سے اعتراض ہے, تو وہ کیا ہے انہوں نے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے ایک پتا پھینکا تھا کہ وہ ایڈمٹ کریں, وہ شوکاس نوٹس کے جواب میں ایڈمٹ کریں کہ جناب ہاں ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے, ہاں ہمیں پارٹی کے ساتھ اختلاف, ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو پھر آپ کے قانونی ماہرین نے بیٹھ کے بنا کے دیا ہوگا نا کہ جواب دینا کیا ہے پارٹی کو اور کس طریقے سے سیٹ بچانی ہے. بہرحال آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال میں گہما گہمی کے حوالے سے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اپنے دعوے کیے جا رہے ہیں, اتحادی جماعتیں اپنا فیصلہ سنانے سے ابھی بھی قاصر ہیں اور چاہتی ہیں کہ مزید وقت لیا جائے اور آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا حکومت کا ساتھ دینا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اقبال صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم سندھ کے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی علی عزیز جی نے. السلام علیکم علی صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. خیریت سے ہیں سر؟ جی سر, کیا صورتحال ہے؟ اپوزیشن کی جانب سے اپنے دعوے چل رہے ہیں اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی حتمی مذاکرات ہو گئے اور اعلان آ جائے گا اپوزیشن کا ساتھ دینے کا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں سر, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اس وقت جو ہے نا کافی اہم پوزیشن بنی ہوئی ہے, 7 سیٹیں ہیں اور اپوزیشن سے بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, آپ کی پارٹی سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں. آپ چونکہ سندھ اسمبلی میں ساتھ ہوتے ہیں اور سندھ میں اپوزیشن کا حصہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن کے ساتھ جائے گی؟ میری آواز سن سکتے ہیں علی عزیز صاحب؟ ہیلو. اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اقبال خان صاحب, یعنی سندھ میں اپوزیشن کا حصہ تو رہے ہیں دونوں پارٹیاں, لیکن پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ کی ظاہر سی بات ہے شروع سے ہی ایک پریس کانفرنس کی اور سب کچھ کہا گیا, مینڈیٹ ہمارا لیا گیا, پھر ان کی جانب سے بھی بار بار کہا گیا کہ مینڈیٹ کا لینا اپنی جگہ یا اتحاد اپنی جگہ, لیکن الیکشن میں مقابلے پھر بھی ہوتے رہے ہیں. اس وقت سندھ میں اگر الحاق ہوتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا تو کتنا فائدہ ہوگا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, اگر ایک ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ اور آپ نے بھی سنا ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان اکیلا کھڑا ہے, اکیلا کھڑا ہے عمران خان. دیکھیں اکیلا تو عمران خان بھی نہیں کھڑا, متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا, کاف لیگ کے ساتھ کھڑا تھا, بلوچستان جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ کھڑے, بہت ساری مکسر آزاد ارکان جو جہاز میں بھر کر آئے تھے, تو اکیلے تو خاصا بھی نہیں تھے. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے جو حکومت کا حصہ نہیں ہوتی تو یقیناً وہ یکجا ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کا بھی اتوار ہو. میں خود
خاصا بھی کافی فوٹیجز موجود ہیں جو قاضی حسین احمد کے ساتھ جب وہ ایک سیٹ پر تھے تو ساتھ کھڑے تھے اپوزیشن کے, اور بعد میں بھی وہ اپوزیشن کے جو گروپ تھا اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک سوال متحدہ قومی موومنٹ کی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ دیکھیں اگر صوبہ سندھ میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار نہیں رہا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کیونکہ 2008, 13 اور 18 تسلسل کے ساتھ ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوا, اور جب بھی بائی الیکشن ہوئے, ایون کینٹونمنٹ کے الیکشن جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی کمزور رہتی تھی, اس میں بھی اچھا رزلٹ ہوا, لیکن باقی پاکستان میں تو دیکھیں میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے دوسرے حصوں میں کمزور پڑی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب محنت کر رہے ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے. ابھی جو لانگ مارچ ہوا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سینٹرل پنجاب میں جو وارم ویلکم ملا ہے بلاول بھٹو صاحب کو, شاید وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن ساؤتھ پنجاب تک ہم سمجھتے تھے کہ جی بہت اچھا ہوگا اور پنجاب میں بھی ٹھیک ہی ہوگا. لیکن جو سینٹرل پنجاب نے ریسیپشن دیا ہے, جو استقبال کیا ہے بلاول صاحب کا, اس سے بڑی ہماری امیدیں بڑی ہیں. اور میں پھر وہ کہوں گا کہ ایک بائی الیکشن ابھی ہوا تھا لاہور کے اندر جہاں ہم 5,000 سے 32,000 پہ پہنچے, اور پشاور میں آپ دیکھیں اگر میئر ٹھیک ہے, میئر جمعیت علماء اسلام کا منتخب ہوا, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کوئی 10-1 ہزار کا ہی فرق ہے, بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تو کمزور پیپلز پارٹی پڑی, دو رائے نہیں ہے, پیپلز پارٹی گرو کر رہی ہے, اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ابھی ہمیں علی عزیز جی نے جوائن کر لیا ہے, رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے. علی عزیز جی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ساتھ دے گی حکومت کا یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جی حتمی مذاکرات ہو گئے ہیں اور بہت جلد اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان سامنے آنے والا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے حتمی ان کے مذاکرات کیا ہو گئے, ان کے تو مذاکرات کافی عرصے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور کل ہماری بھی میٹنگ ہوئی ان سے, تو بظاہر ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں. ابھی بھی بڑی پازیٹیو ہماری لگ رہا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت رہے. باقی ان کی کچھ چیزیں ہیں, خدشات ہیں, جو ان کے مسنگ پرسنز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی, ان کے آفیسز ہیں ان کے اوپر بات کی انہوں نے, پھر ان کے جو کیسز کچھ ہیں ان کے اوپر بات کی. انہوں نے ہم سے کوئی ایسی فی الحال اس وقت کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی گورنرشپ کے منسٹری کی پہلے, لیکن ان کی چیزیں پھر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. سر گورنرشپ کی آفر کی جائے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو یا کی گئی ہے؟ اٹس ویری ارلی ٹو سے سم تھنگ رائٹ ناؤ. ابھی تو بات چیت چل رہی ہے, اور جو تین چیزیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے, کہ جو میں نے آپ کو بتایا آفس کا ہے, مسنگ پرسن کا ہے, کیسز کا ہے, اس پہ بات کر رہی ہے. یہ پھر ایک راؤنڈ سے ہونا ہے کل, اور آج بھی ایک ملاقات ہونی شاید میرے خیال تھی, کل رات کو ہوئی تھی. تو رہے اور گورنمنٹ کا ساتھ دیا جائے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی وہ جائیں گے, مجھے تو یہ امید نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, اگر چلے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا قاف لیگ حکومت کا ساتھ دے بھی دے اور تحریک عدم اعتماد میں حصہ نہ لے, لیکن پھر بھی جو آپ کے منحرف اراکین ہیں اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر بھی ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. اپنے منحرف ارکان کو منانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ آج بھی ایک باپ پارٹی کے جو ایم این اے انہوں نے آج ملاقات پہ بات کی, وہ بھی واپس آ ٹھیک, اس لیے I think we have still good 3-4 days, 4-5 دن رہتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ بہت بہتر صورتحال ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر, جو آپ کے منحرف اراکین ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن خاص طور پہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کراچی سے آپ کے ایم این اے ہیں, کیا وجہ ہے سر, آپ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ایم پی ہیں, ان کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے گلے بیجا ہیں یا واقعی ان کو کہیں نہ کہیں نظر انداز ضرور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ پالیٹکس ہے, یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لیکن لیاقت صاحب نے بالکل وزیر اعظم صاحب سے ملا صاحب سے اور ان کے ساتھ ہے, انہوں نے آئی تھنک ٹویٹ بھی کیا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں, میرے خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں, وہ بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ کرتا ہے. لیکن سر لاسٹ جلسے میں تو ان کو بڑا گلا رہا کہ جی مجھے 2 منٹ اگر عمران خان کے حق میں بولنے دیا جاتا تو کیا تھا. آپ نہیں سمجھتے علی زیدی صاحب کو جب سے سندھ کا صدر بنایا گیا اس کے بعد سے پارٹی میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے سر؟ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی بات کروں, تو وہ ایک میرا سے بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر دے دیتے 2 منٹ تو کوئی فرق نہیں تھا اگر, لیکن آئی تھنک ٹائم کا تھوڑا ایشو تھا, باقی ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں.
پارٹی کے ساتھ تو کھڑے ہیں وہ کوئی. سر علی زیدی صاحب کو جب سے سندھ کا صدر بنایا گیا ہے تو کچھ ڈفرینسز سامنے نہیں آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کس کے؟ علی زیدی کی کس کے؟ جی جی, جب سے سندھ کا صدر ان کو بنایا گیا پارٹی کا, بڑے ڈفرینسز سامنے آئے, لوگوں نے استعفیٰ دیا. مارچ میں بھی بہت سے ایسے رہنما تھے جو نظر نہیں آئے, بہت آخری حصے میں مارچ کے کہیں نہ کہیں ایک آخری خطاب میں نظر آئے. نہیں جی, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. خود مارچ میں تھا اور تمام ہماری قیادت ساتھ تھی. وہ استعفیٰ دیکھیں, علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں. جی جی, سندھ میں ان کا بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو بنایا تھا تو انہوں نے ایکسکیوز اس لیے کیا کہ ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے, اور ایسی اور جو ہمارے دوسرے بھی عہدیدار جن کو بنایا ہے ان کے پاس اپنی پہلے سے کچھ ان کو چیزیں دی ہوئی تھی, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا. باقی تو ایسا نہیں, اور باقی پوری قیادت علیم عادل کیا سب ماشاءاللہ سب ساتھ تھے, ایک پیج پہ تھے. اور بڑا اچھا ہمارا سندھ کیا, جس طرح لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جس طرح پی ٹی آئی کے لیے آگے بڑھ کر آئے آپ کے سامنے, وہ تو آپ نے بھی دیکھا کہ ہر شہر کے اندر کس طریقے سے لوگ نکل کر آئے, کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ایکچولی. جس طرح صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا پورے سندھ کا, پورے صوبے کا, تو لوگوں نے بھی, اب ظاہر ہے ایک انسان تھک ہار جاتا ہے. وہ 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 14 سال ان کے ابھی لگاتار ہو گئے ہیں. دیکھا جائے تو 30-35 سال کے اندر سندھ کے اندر راج کریں, لیکن سندھ کا حال کی ہے, کوئی نظام یعنی کہ نظام ہے ہی نہیں, دھرم بھرم ہے ہر چیز. کیا صفائی, کیا گندگی, پانی, بھوک, افراد, برا حال ہے. علی جی صاحب, سر بحثیت پولیٹیشین کیا ہمیں جی ان کو خطرہ لگ گیا کہ بات یہ اور کوئی بات نہیں ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحثیت پولیٹیشین کی, اگر خان صاحب نے اتنی ہی لوگوں کی چیزیں ماننی تھیں, وزارت اعلیٰ تک دے دینی تھی, تو پھر اتنا پرولونگ کرنے کا کیا فائدہ سر؟ اتنی چیزیں مطلب اسٹینڈ لینے کا کہا گیا, سب کچھ کیا گیا, تقریر میں بھی جو کچھ کہا گیا تھا لوگ کہتے رہے, ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ کون سا اسٹینڈ لیں گے, کیا کریں گے, لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ٹرمپ کارڈ جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ قاف لیگ کو دے دی, کہ یہی ٹرمپ کارڈ ہو سکتا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ پالیٹکس میں کسی بھی ٹائم کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو خان صاحب نے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر دیکھ رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے لیے. ظاہر ہے ابھی 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں, ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے جو طریقے کا کس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. گیو اینڈ ٹیک ہوتا رہتا ہے. پالیٹکس ملک کے مفاد کے لیے کیا بہتر ہے وہ دیکھنا چاہیے. اچھا, ملک کے مفاد کے لیے خان صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے, سمجھتا ہوں. کہ باقی ظاہر ہے جب اوپر آپ کا سربراہ ایک آنسٹ ہوتا ہے, ایک اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ آنسٹ ہوتا ہے, یہ سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے. محب وطن ہے نا, یہ سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اہتمام جبکہ کسی کو وزارت چیف منسٹر دے دیا, کیا دے دیا, یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں. تو سر آپ کی پارٹی میں ویسے اگر دیکھا جائے تو چہرے تو تقریباً وہی ہیں, پارٹی کوئی بھی ان کی ہو, آپ کی پارٹی ہو یا سابقہ پارٹی ہو, اور اس وقت بھی زیادہ تر لوگ جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ پچھلی پارٹیوں سے اپنی پارٹی بدل کے آپ کی پارٹی میں آئے, اور اس کے بعد پھر کوئی کچھ گروپس بن گئے, کچھ اور چیزیں بن گئی. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی ان کے چہرے دکھا دیے. جو ہماری پارٹی میں جو ہمارے مخلص ہیں, ہمارے پرانے لوگ ہیں, آپ دیکھیں سب انٹیکٹ ہیں. تو یہ وہی لوگ تھے جو ادھر سے ادھر گئے واپس چلے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جلدی دکھا دیا. تو یہ ایک اچھا لیسن, تو ہم آئندہ احتیاط کریں گے اس کے لیے. میں تو یہ بولوں گا سیدھا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ پہلے دن سے آپ کی پارٹی کے ساتھ تھے, فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے, میں اگر نجیب ہارون صاحب کی بات کروں اور دوسرے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ناراضگیاں رہی. سر نجیب ہارون صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر پارٹی کے اہم فیصلے اگر جو ہے وہ بابر اعوان اور فردوس عاشق اعوان نے کرنے ہیں تو پھر ہمارا 20 سال یا 22 سال جدوجہد کرنے کا فائدہ کیا, پارٹی میں رہنے کا؟ وزارتیں تو ہمیں چاہیے نہیں تھیں, بڑے ٹیکس پیئر ہیں, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں سر جو مایوس ہیں, پارٹی سے ناراض ہیں, خان صاحب سے ناراض ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب دیکھیں میں خود بھی 96 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, ٹھیک ہے, اور نجیب ہارون صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے محسن ہیں اور بڑے سینئر ہیں. ہر کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایسا نہیں ان کا اپنا رائٹ ہے بولنے کا, سب کچھ ہے. لیکن جو بابر اعوان یا فردوس عاشق اعوان کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کیا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم سے کرتے ہیں, سمجھ. باقی وہ ہمارے سینئر ہیں, نجیب صاحب ان کا عزت احترام کرتے ہیں بہت, اور وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں وہ.
ٹھیک ہے. تو سر اب کوئی ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے, کوئی ٹرمپ کارڈ آنا ہے, یا بس اب جو پتے تھے وہ سارے شو ہو چکے ہیں, اب تحریک عدم اعتماد پہ گنتی کا انتظار کیا جائے؟ اب تھوڑا ویٹ کریں, وہ ٹرمپ کارڈ بھی نظر آ جائے گا, ملے گا. ٹرمپ کارڈ تو پتا آپ کو ایک ہی ہوتا ہے, 3-4 ٹرمپ کارڈ نہیں ہوتے, وہ تو تھوڑا وقت کا انتظار کریں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علی عزیز جی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی اقبال خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کچھ اس میں کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے. بڑے دھیمے دھیمے انداز میں میرے بھائی علی عزیز جی صاحب نے اپنے گفتگو کی ہے, اور کسی بات کا بھی کھل کر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, اور اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو محسوس ہو رہا ہے, اور ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے ابھی لاسٹ اسپیچ میں 1 گھنٹہ اور 50 منٹ گفتگو کی, لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں کیا آ جائے گا, پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی. اچھا, چونکہ ہم اپوزیشن پارٹی کے جو ورکرز تھے, ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے آگے نکل جاتے تھے کہ ہمیں پتا تھا کچھ نہیں کہنا ہے انہوں نے وہی سب کچھ کہنا ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے, نیا کچھ نہیں ہوگا. اور ہم دوستوں میں بھی یہ گپ شپ لگاتے تھے کہ جی وہ کیا ہونے والا, ہم کہتے جی کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے ایک لفافہ جیب سے نکالا, کاغذ نکالا, وہ واپس جیب میں ڈالا. وہ انٹرنیشنل سازش کا نتیجہ یہ نکلا, وہ خط نہیں دکھایا, وہ نہیں دکھایا, وہ اس کا سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا شکار جو ہے وہ بوزدار صاحب ہو گئے, وسیم اکرم پلس. تو وہ نتیجہ نکلا ہے, یہ شاید یہی ٹرمپ کارڈ ہوگا ان کے پاس. لیکن ایک بات کہی جاتی ہے, لیکن پنڈورا باکس کھلے گا وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ سر, وہ تو وقت بتائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ پاکستان کی سر ایک تاریخ ہے جس کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے اگلی دفعہ ایک ٹینیور کے بعد. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا 15 بائی الیکشن میں 7 تحریک انصاف نے جیتے ہیں, 8 جیتے ہیں, 6 جیتے ہیں, 5 جیتے ہیں, صرف 1 جیتا 15 میں. تو یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں, یہ ان کو ریئلائز. دوسری طرف وہ دعویٰ بھی تو کرتے ہیں نا کہ ٹرانسپیرنٹ دعویٰ تو وہ امریکہ کا انتخابات ہار سر, دعویٰ تو وہ امریکہ کے الیکشن جیت جائیں گے دعویٰ کرتے, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں یہاں تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, یہاں سر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ 2-2, 2.5 سال سے. اور دیکھیں ایک بات آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد دلاتا چلوں کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا کس وقت عدم اعتماد لے کر آنا ہے. دیکھیں ہم اس بات کو محسوس کر رہے تھے, ہم اس بات کو بخوبی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں یہ پتا تھا, اور بار بار ہم کہتے تھے کہ 20-25 ان کے ارکان قومی اسمبلی ہم سے رابطے میں ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ اس وقت کے عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. سر ان سے سال 1.5 سال وعدہ کیا گیا ہے, آفرز دی گئی ہیں, کیا سر میں سوال کا جواب دے دیجیے گا. سال دیکھیں جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ جو حلقے میں جا کے الیکشن لڑتا ہے نا, اس کو اپنے حلقے کے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. نور عالم خان پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ کسی اور طرف آنے سے پہلے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے ان کے اوپر تنقید کرتے رہے. یہ میں نے نہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے کیے. نجیب ہارون, دیکھیں نجیب ہارون صاحب نے کہا کہ پارٹی کو بچانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج حکومت بچانے کا شاید اپنی جگہ موجود ہے, وہ تو چیلنج ہے. جو ہوا چلی تھی نا وہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں کوئی ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے غیر ضروری گفتگو وہ کرتے نہیں, وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اقبال خان ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن, ہمیں علی عزیز جی نے جوائن کیا تھا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.